आफाक फारूकी एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, अक्सर तो आपको पता है उन पर कुछ तजियाती गुफ्तगू कर लेंगे। एक तो साबिक खातून अव्वल की वीडियो आ गई, ऑडियो सॉरी, कि वो कैसे हिदायत दे रही हैं, कैसे सबको गद्दार बता रही हैं और एक ही बात कह रही हैं कि कोई भी बोले उसे गद्दार बना दो। कमाल है। और फिर साथ में खान साहब अपनी तकरीरों में जिस तरह से अपने नैरेटिव को बढ़ा रहे हैं कि इदारे मदाखलत करें और इक़्तिदार उनके हवाले करें। फिर एक बड़ी खबर, अयाज मीर साहब जो सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं, नज़रियाती इख्तलाफ शदीद है मेरा उनसे, मगर कमाल लिखते हैं अंग्रेज़ी में। फिर उनका जो तर्जुमा जिसने किया, मैं उसे पर्सनली जानता हूँ, मैंने उसे ढूंढा, वो क्या उर्दू लिखता है उनके तर्जुमे में, और उसने मुझे कहा कि आफाक भाई ये तर्जुमा जब ही हो सकता है जब लिखा अंग्रेज़ी में भी अच्छा गया हो। पाकिस्तान में चंद गिने चुने चुनिंदा लोग रह गए हैं जो लिखने के हुनर से वाकिफ़ हैं और अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर जो नज़रिया ज़रूरत पर कायम ये रियासत में जो नज़रिया ज़रूरत पनप रहा है और कभी भी हमेशा रहा है, कभी इसे दफन नहीं किया गया था, और अब ये दोबारा उभर कर आया है कि परसेप्शन के तहत फैसले हो रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे खासा कर राज है। और फिर जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर है, मैं समझता हूँ कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रज़ा ईरान जाते हैं तो प्रेस रिलीज बंद आता है, ISPR की तरफ से खबर चलती है, मगर हमारा आर्मी चीफ यूरोप के दिल कहना चाहिए फ्रांस, पेरिस का दौरा कर लेता है 13 जून से 17 जून तक। मैं कहीं कोई खबर नहीं आती, और खबर ISPR भी नहीं देता, मीडिया भी नहीं देता। वो क्या वजह है, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे एक एक करके। पहले तो देखें, जो खासा है ना, जो ये कहते हैं कि इस मुल्क में कानून दो हैं, इंसाफ दो हैं, अमीर का कानून अलग है, ताकतवर का कानून अलग है, गरीब का लिए कानून अलग है, और ये रियासत नहीं चल सकती। और इंसाफ भी गरीब को अलग से मिलता है, अमीर को अलग से मिलता है। 200% खासा दुरुस्त कहते हैं ये बात कि ऐसा ही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत खुद खान साहब है। खान साहब जिस तरह से ललकार कर मदाखलत की अपीलें कर रहे हैं, मुतालबात पेश कर रहे हैं या तरले डाल रहे हैं अपोजिशन के बकौल, अगर किसी महज़ माशरे में जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होता, जहाँ जमहूरियत रियलिटी में 50% भी होती, तो खान साहब अरेस्ट हो गए होते, गद्दारी का, बगावत का मुकदमा चल रहा होता। मगर खान साहब दुरुस्त कहते हैं कि इस मुल्क में गरीब के लिए कानून अलग है, अमीर के लिए कानून अलग है। एक लम्हे को मान लें कि सब कुछ वही कंट्रोल करते हैं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मान क्या लें, हमें सबको पता है, मगर एक शर्म का पर्दा पड़ा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का कि खुल के कोई नहीं बोल सकता था कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाती है। मगर खान साहब ने उस पर्दे को चीर कर फेंक दिया और ये बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं होता। और जुमले कहते हैं कि ताकत का सचश्मा तो आप ही है ना, तो आप इन्हें हटाएं, इन चोरों को, लुटेरों को भगाएं और मुझे लाएं। और मैं आपको मैसेज दे रहा हूं कि अगर आपने इनको नहीं हटाया और इनको नहीं भगाया और मुझे नहीं लाए, तो ये रियासत है आपके ख्याल में कोई, या ये जो असम्बली जायज़ और बेकार असम्बली जो बैठी है, पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सूबों में चीफ मिनिस्टर है, पूरा पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है ना। कि मुझे आज तक याद है कि जनरल जहांगीर करामत जब मुशर्रफ के यहाँ एम्बेसडर थे वाशिंगटन DC में, तो मैंने इंटरव्यू में उनसे कहा कि ये जो मुल्क में सोशो पॉलिटिकल अनार्की है तो इसे कैसे देखते हैं, तो एकदम नाराज़ हो गए, गुस्से में आ गए, कहते हैं ये क्या कहा आपने, आप अनार्की का मतलब भी समझते हैं? हमारे मुल्क में एक मुनज़्ज़िम फ़ौज है, एक पार्लियामेंट है, हमारे मुल्क में अदलिया है, हमारे मुल्क में मीडिया है, अनार्की कहाँ से आ गई? तो ये सोच लें
کہ یا تو یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ انارکی پھیل چکی ہے اور ملک میں کوئی نظام باقی نہیں بچا، اور یہ جو سرکاری اہلکار گھوم رہے ہیں، لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، تلاشیں گمشدہ ہیں، مسنگ ہیں، قتل ہو رہے ہیں، یہ ایک جنگل ہو چکا ہے کہ ایک دہشت گردی کا قانون ہے اب یہاں پر، اور جو وردیاں پہن کر آتے ہیں وہ صرف اور صرف جتھے ہیں، لارڈز ہیں، جیسے افغانستان میں بتائے جاتے تھے کہ یہ کمزوروں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ان کا مال چھین کر لوٹ کر بھاگ جاتے ہیں، اور جو ان کے قابو میں نہیں آتا یا ان سے مزاحمت کرتا ہے، ریلیکٹنٹ ہے، اسے مار دیتے ہیں، اسے گم کر دیتے ہیں۔ یا تو اب یہ ایکسیپٹ کریں، ورنہ خان صاحب جو کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ خان صاحب روز چلا چلا کے کہتے ہیں، مجمع لگا کے کہتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ اسے وائرل کرواتے ہیں، ٹرینڈ بنواتے ہیں، مگر مجال ہے خان صاحب کو کوئی چھو لے، کوئی ہاتھ ٹکا لے، کیونکہ خان صاحب خود بتاتے ہیں کہ اس ملک میں دو قانون ہیں، ایک طاقتور کے لیے، ایک کمزور کے لیے۔ پھر ساتھ میں اسی تقریر جب خان صاحب فرما رہے تھے، اسی وقت سوشل میڈیا پہ ان کی سابقہ اہلیہ، میں سابقہ کہوں گا کہ مجھے کنفرم پتہ ہے کہ ان کے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے، سابق خاتون اول خان صاحب کی سابقہ اہلیہ محترمہ بشرا بی بی کی آڈیو لیک ہوئی، جو ارسلان خالد ان کے سوشل کہنا چاہیے جو آرمی، ٹرولر آرمی ہے خان صاحب کی، اس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ انہیں بتا رہی ہیں گوگی کے حوالے سے کوئی بات ہوگی فرا کے تو آپ نے نتھی کر دینا ہے فوراً غداری سے، اور علیم خان یہ سب لوگ بولیں گے انہوں نے بڑا گند اڑانا ہے، انہیں سب کو غداری، بس ہر جگہ غداری فٹ کر دو۔ ہاں میں بتاتی ہوں آپ کو کہ یہاں پہ بھی غداری لگا دو، یہاں پہ بھی غداری لگا دو، یہاں پہ بھی غداری لگا دو۔ اور خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہی جملہ کہتے ہیں نا، غداری۔ اچھا، اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ خان صاحب تو ابھی تک اپنی علیحدگی بھی ڈکلیئر نہیں کر رہے ہیں، ان کے قریب کے حلقے جو سامنے بیٹھ کے تو مانتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارا نام لیا تو ہم انکار کر دیں گے اور تم سے تعلق بھی ختم کر لیں گے، بلکہ ایک دو نے کر لیا ہے، وہ اوے ہو گئے ہیں، جبکہ انہوں نے کہیں نہیں کہا تھا کہ میں یہ خبر نہ دوں۔ وہ آس پاس رہنے کے باوجود اوے رہتے ہیں، خون بھی نہیں اٹھاتے، اینڈ آئی ڈونٹ کیئر ریئلی۔ اینی وے، تو یہ آڈیو آئی کہاں سے؟ ذرا سوچیں، جب یہ حکومت آ رہی تھی اور یہ آ چکی تو کہا جاتا کہ اب خان صاحب کے آڈیو آنے والے ہیں۔ یہ آڈیو وہی لاتے ہیں جو سب کے لے کر آتے ہیں، جو سب کو ٹیپ کرتے ہیں، جو ہر پارٹی میں جن کے لوگ ہیں، ہر بزنس، بڑے بزنس میں ان کے گروپس میں ان کے لوگ ہیں، وہ سوسائٹی کے ہر ادارے میں موجود ہیں۔ اسی لیے تو یہ سب کہانے ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، تعریفیں کرتے ہیں اور تنہائی میں بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ملک ختم کر دیا انہوں نے۔ وہ جج ہوں، وہ سیاستدان ہوں، وہ سول بیوروکریٹ ہوں، مطلب یو نیم اٹ، وہ کاروباری صنعت کار ہوں، جاگیردار ہوں، سرمایہ دار ہوں، سیٹ ہوں، سب۔ تو یہ آڈیو انہوں نے ہی ریلیز کی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، اور خان صاحب نے ابھی تک جواب نہیں دیا، یا ان کے کسی ٹرولر نے کہیں گے کہ جعلی ہے تو فرینزک کروائیں۔ خان صاحب کو چاہیے کہ عدالت سے کہیں کہ اس پہ کمیشن بننا چاہیے۔ خان صاحب کہیں کہ وہ جو سازشی تھیوری پہ وہ عدالتی کمیشن بنوانا چاہتے ہیں، اس پہ بنوائیں نا۔ میں کہا خان صاحب نہیں بنوائیں گے، کیونکہ خان صاحب کو سچ پتہ ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ جو اس کے جوابات دیے جائیں گے وہ کتنے بودھے ہوں گے۔ پہلے تو کہا تھا دیکھیں ہمارے خاندان کی، ان کے گھر کی اور ان کے گھر کی اور پرائم منسٹر کے گھر کی خواتین کو بیچ میں گھسیٹا جاتا ہے، ان کا تو کوئی نہ لینا ہے نہ دینا ہے، سارے جہان کو پتہ ہے۔ کل ہی ایک میرے دوست فون پہ کہہ رہے تھے کہ اب جا کے پتہ چلتا ہے کہ بزدار کی بیوی اور گوگی، فرا گوگی اور بشرا بی بی کے تعلقات تھے، اور سب ایک پورا جال بچھایا گیا۔ ایک لمبی طویل کہانی ہے، میں اس پہ بہت زیادہ نہیں بول سکوں گا۔ میں نے کہا تھا کہ ہم قبائلی معاشرے کے لوگ ہیں، ٹرائبل سوسائٹی کے، زیادہ بات نہیں کر سکتے کہ بہت کتنے تعلقات خراب کریں گے۔ آپ ایک جوہڑ میں رہ رہے ہیں، جوہڑ سمجھتے ہیں نا، جہاں پانی ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، اس میں جو بولے گا مگرمچھ کھا جائے گا۔ ہمارے سب کے اپنے اپنے مگرمچھ ہیں۔ اینی وے، آگے بڑھتے ہیں۔ جو آج ایک اور دلچسپ واقعہ ہوا، صبح خبر چل رہی تھی جیو پر
کہ جناب خان صاحب امریکہ سے تعلقات قائم کرنے کے لیے راضی ہو گئے. اور عبداللہ ریاڑ جو اوورسیز، جن پہ میں نے کل ویڈیو بھی کیا تھا، یہ پیپلز پارٹی کے پرانے آصف زرداری کے فرنٹ مین ایک چھوٹے سے، اور اسٹیبلشمنٹ کے خاص الخاص، اور یہ کمیونٹی میں ہمیشہ خاموش رہے ہیں، یا ان کا کوئی لینا دینا نہیں. ایک مخصوص پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، سرمایہ کاروں، سرمایہ داروں اور سیاستدانوں سے ان کا ایک رابطہ رہا ہے، اور یہ راتوں رات پی ٹی آئی اوورسیز کے چیئرمین بن گئے. ان کے حوالے سے خبر چل رہی تھی کہ جناب ڈونلڈ لو جو انڈر سیکرٹری ہیں، جن کے حوالے سے سازشی خط کی تھیوری سامنے آئی ہے، کہ ان سے کہا گیا ہے کہ چھڈو جی، بالکل پنجابی لہجے میں، چھڈو جی جان دیو، دوستی کر رہی ہے. خبر چلانے والوں کو بھی سلوٹ ہے، خبر بنانے والوں کو بھی سلوٹ ہے. ڈان لو بالکل ایسے جیسے افغانستان کے ایک لارڈس سے جھگڑا ہو گیا ہے، یا پاکستان کے کسی فیوڈل لارڈ سے جھگڑا ہو گیا ہے، یا کسی ایک ڈائریکٹر بیوروکریٹ سے جھگڑا ہو گیا ہے، ایک ڈپٹی کمشنر سے، کہ کوئی لینا دینا تو ہے نہیں، نظام تو ہے نہیں، اسی فرض سے ڈیل کرنا پڑے گا. اگر وہ راضی ہو جائے تو سب راضی ہیں. اور امریکہ میں بھی اب یہی ہے کہ کوئی حکومت تو ہے ہی نہیں. ڈونلڈ لو جو ہے، اس نے ہی سب کچھ کیا. پہلے اسی نے کہا کہ خان صاحب کو اتارو، اور امریکی حکومت کو تو پتہ بھی نہیں تھا. وہ سارے فیصلے کرتا ہے ایک انڈر سیکرٹری، اور اب اس سے تعلقات قائم ہو جائیں گے تو امریکہ سے دوستی خود بخود ہو جائے گی. یہ تو جرنلزم کا معیار میں آپ کو بتا رہا ہوں. کمال خبر چلائی، میری ہنسی نکل گئی. اگر آج اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کھلا ہوتا تو ان سے ضرور تبصرہ لیا جاتا کہ حضور ڈونلڈ ٹرمپ آپ کی فورن پالیسی کے فیصلے کر رہے ہیں سارے کے سارے. ان کی ہاں نو پہ سارا معاملہ رکا ہوا ہے کہ ایک عبداللہ ریاڑ جسے کوئی جانتا بھی نہیں، وہ کال کرتا ہے کہ ہن چھڈو جی، ہن دوستی کریے. لڑائی مک گئی ہے. خان صاحب جتنا گندا جھوٹا کر سکتے تھے، جتنا رسوا کر سکتے تھے امریکن اسٹیٹ کو اپنے طور پر، کیونکہ ان کے کرنے سے کیا ہوگا، لوگ ہنسی رہے تھے، مگر اپنے طور پر تو یہ کام کر رہے تھے. ایک تو یہ بڑی حیران کن بات تھی. پھر وہ خبر غائب ہو گئی، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بنوایا گیا، کیونکہ خان صاحب اپنے جلسوں میں تو امریکہ کے خلاف نعرے لگنے نہیں دیتے، کیونکہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ روٹی وہیں سے آتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ آئی ایم ایف کا جو کانٹریکٹ ہے وہ پبلک ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، اسمبلی میں آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہے. کاش عدالت میں آ جائے، اسے لوگ پڑھ کر بتائیں کہ خان صاحب نے کیا کیا وعدے کیے تھے. آج جو ہو رہا ہے وہ کہاں کا امپیکٹ ہے، کہاں کا ریپرکشن ہے، کیا کیا جو کچھ بھی ہے نا، سارا سب سامنے آئے. بہرحال آپ نے سنا ہوگا کہ ایاز میر جو پاکستان کے ایک نامور رائٹر ہیں، ڈان میں لکھتے رہے ہیں، جنگ میں بھی چھپتے رہے، اب ایکسپریس میں چھپتے ہیں، انہوں نے خان صاحب کی موجودگی میں تقریر کی اور خان صاحب کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا. خاص کر کہا کہ آپ ہیں وہ جس نے ایکسٹینشن دی، اور آپ نے جمہوریت میں یہ حرکت کی اور آنے والوں کے لیے دروازے کھولے کہ وہ بھی اب ایکسٹینشن دیں، کیونکہ ہر آدمی اب ایکسٹینشن کی امید لگا کر آئے گا. اور خان صاحب کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا، گو کہ وہ نواز شریف کے ایم این اے رہے ہیں، ہم نواز شریف کے خلاف ہیں. سیاسی طور پہ بہت سی باتیں ہیں، میں ان سے ذرا بھی اتفاق نہیں کرتا، اور خان صاحب کے لیے بہت کام کرتے رہے، یہ سب اپنی جگہ. مگر کیا یہ بنتا ہے کہ ایک اختلافی آواز اگر دو جملے زیادہ کہہ دیے تو باہر نکلتے ہی اسے مارا جائے، پیٹا جائے، اور اسے بتایا جائے کہ تیری یہ اوقات ہے، تو کہاں رہتا ہے، تجھے نہیں پتا. پھر کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. 5th جنریشن وار کی دھمکیاں دیتے ہیں، ڈراتے ہیں بھارت سے، دنیا سے. بھائی ہمارے لیے تو آپ ہی بھارت بن کے رہ گئے ہو. بھارت نے تو کچھ نہیں کیا ڈائریکٹلی، جو کیا آپ نے کیا. اب ریاست اینڈ پر آ گئی ہے، یہ عدالتیں بھی آپ ڈیل کرتے رہے، الیکشن کمیشن بھی آپ ہی ڈیل کرتے ہیں، حکومت بھی آپ چلاتے ہیں، فارن منسٹری اور وزارت داخلہ سے لے کر فائنانس سے لے کر سب آپ ہی چلاتے رہے. اب آپ نے بندے بھی اٹھانے شروع کر دیے، 10 سال ہو گئے. خیر اٹھا تو آپ 70 سے رہے، عطا اللہ مینگل کے بیٹے سے آپ نے کام شروع کیا تھا میرے خیال میں. مگر کب تک کریں گے آپ، کتنا کریں گے، کتنی آوازیں دبائیں گے؟ 1 2 4 6. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس ملک میں یقین کریں ایسے ایسے ریڈیو ہیں جو لیفٹ کے، اور ایسی خوفناک گفتگو کرتے ہیں کہ ہم جن معاشروں میں پلے ہیں نا، وہاں اس آزادی کا تصور کر کے بھی ڈر جاتے ہیں، سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ باتیں جو یہاں کی جاتی ہیں. مگر یہ ریاست تو آرام سے چل رہی ہے.
یہاں تو نہیں سنا کہ کسی کو غائب کر دیا گیا ہو، کسی کو اٹھا لیا گیا ہو، یا کسی کو پراسیکیوٹ کیا گیا ہو. کچھ بھی نہیں ہے ایسا. کہ جو غلط آوازیں ہیں، جو بڑی ان میں کوئی تھاٹ نہیں ہے، اسٹرانگ لاجک نہیں ہے، فلسفی نہیں ہے، وہ خود ختم ہو جاتی ہیں. اٹھا لو، مار دو، بگاڑ دو، تباہ کر دو. کب تک؟ کتنی دیر؟ اور ایاز میر کو مار کے آپ کو فائدہ ہوا؟ انٹرنیشنل کمیونٹی میں نقصان ہی پہنچا. اور آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے. دوسری طرف میں بتا رہا تھا کہ جنرل جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ندیم رضا ایران جاتے ہیں تو خبر آتی ہے لمبی چوڑی. آرمی چیف فرانس جاتا ہے، پیرس، اور ایگزیبیشن ہے کہ میں نے اس سے لکھ کے رکھا ہے کہ انٹرنیشنل ڈیفینس سیکیورٹی ایگزیبیشن. یہ وہاں گئے تھے جنرل باجوہ صاحب، مگر اپنے کونسلیٹ سے بھی رابطہ نہیں کیا. اب ایمبیسی سے وہاں سفیر تو ہمارا ہے ہی نہیں تحریر کے لبیک کے واقعات کے بعد. اور اسلام آباد میں بھی فرینچ ایمبیسڈر نہیں بیٹھتا ہے، سفارتی تعلقات ہیں مگر دونوں ملکوں کے سفیر نہیں اپنی جگہ. تو ہمارے آرمی چیف نے اپنے آپ کو لو پروفائل رکھا، یہاں تک کہ ڈیفینس سیکیورٹی جو ایگزیبیشن تھی اس کے مین ڈنر میں بھی نہیں گئے کہ وہاں تصویریں کھینچنی تھیں. کس لیے؟ کہ جناب محترم جنرل باجوہ صاحب نہیں چاہتے تھے کہ تحریک لبیک ہرٹ ہو، کہ وہ فرانس گئے ہیں اور گستاخ رسول یہ پورا قصہ ہے. اور کوئی پریس ریلیز بھی جاری نہیں کرنے دی کہ تحریک لبیک کہیں ہنگامہ نہ کھڑا کر دے، کیونکہ ان سے تو وعدے کچھ اور کیے ہوئے ہیں نا. تو اس میں یہ کیسے بتاتے کہ میں کہاں گیا ہوں، کیوں گیا ہوں، کس لیے گیا ہوں. مگر ایاز میر بولے، کوئی اور دوسرا بولے تو اٹھا لو، گم کر دو، مار ڈالو، کھڈے میں پھینک دو. طالبان سے مذاکرات کرو، ان کے دہشت گرد چھوڑو جنہوں نے ہمارے 250 بچے مار دیے. ایک اسکول میں جا کے جنہوں نے جنازے نہیں چھوڑے، قبرستان نہیں چھوڑے، مسجد نہیں چھوڑی، ہاسپٹل نہیں چھوڑا، فوجی نہیں چھوڑے، جی ایچ کیو نہیں چھوڑا، کیا کیا نام لوں، کچھ نہیں چھوڑا. ان سے مذاکرات کریں گے. تحریک لبیک سے اتنا ڈریں گے کہ آرمی چیف اپنی خبر نہیں دے سکتا کہ میں کہاں گیا تھا. وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ میں ڈیفینس ایک ایگزیبیشن میں فرانس چلا گیا تھا، کیونکہ تحریک لبیک سڑکوں پہ تماشا لگا دے. خوف دیکھیں کہاں کتنا ڈر ہے، اور پڑھے لکھے لوگوں سے کس قسم کا خوف ہے انہیں. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو کریں گے. اللہ حافظ.